اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پارٹس آف سپیچ۔ جیسا کہ ہم پہلے 3 لیکچرز کے اندر پارٹس آف سپیچ کے متعلق پڑھ چکے ہیں، اب ان پارٹس آف سپیچ کی ریویژن کریں گے۔ تو پارٹس آف سپیچ کو اجزائے کلام کہتے ہیں، جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی ناؤن۔ ناؤن کو اردو میں اسم کہتے ہیں۔ اسم سے مراد کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہا جاتا ہے۔ لفظ چیز کا مطلب یا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد ہم ٹھوس چیز ہی نہیں بلکہ اس سے مراد نظریات، خیالات، جذبات اور ذہنی کیفیات کو بھی لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، علی، لاہور، فین، بک، بیوٹی، آنیسٹی، یہ سب کے سب ناؤن ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علی سے مراد علی ایک نام ہے جو کسی شخص کا ہے، لاہور سے مراد لاہور ایک سٹی کا نام ہے، فین سے مراد یہ ایک چیز کا نام ہے، بک بھی ایک چیز ہے جیسے ہم کتاب کہتے۔ بیوٹی سے مراد اب یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ہمیں کسی چیز کی خوبصورتی کے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ آنیسٹی، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ آنیسٹی سے مراد دیانت داری ہے، دیانت داری جو کہ نہ کہ ٹھوس چیز ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وجود ہے، بلکہ وہ ہمارے احساسات اور کیفیات کا نام ہے۔ عزیز طلباء، اب آپ کے سامنے اسکرین پر ناؤن کے بارے میں واضح کیا جا رہا ہے مثالوں کے ذریعے۔ فار ایگزامپل، علی ایک ناؤن ہے۔ علی کسی شخص کا نام ہے۔ لاہور بھی ایک ناؤن ہے جو کسی سٹی کا نام ہے۔ فین، یہ کسی چیز کا نام ہے جسے ہم اردو میں پنکھا کہتے ہیں۔ بک، یہ بھی ایک چیز کا نام ہے جسے ہم کتاب کہتے ہیں۔ بیوٹی، یہ خوبصورتی کا نام ہے۔ خوبصورتی سے مراد احساس اور کیفیت ہے۔ آنیسٹی بھی ایک احساس اور کیفیت ہے۔ عزیز طلباء، ناؤن کے بعد پروناؤن کی باری آتی ہے۔ پروناؤن کو اردو میں اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اسم ضمیر سے مراد وہ لفظ جو کسی ناؤن کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ناؤن کسی اسم کو کہتے ہیں اور پروناؤن وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ کے سامنے پروناؤنس کی ایک میں لسٹ لکھنے لگا ہوں جو آپ نوٹ کر لیں۔ وی، یو، آئی، دے، اٹ، می، اس، ہم، ہر، دس، دیٹ، دیز اور دوز۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے جو پروناؤن لکھے گئے ہیں ان کا مقصد اور ان کا کردار یہ ہے کہ ان کا استعمال ہم ناؤن کی بجائے کرتے ہیں۔
जैसा कि आपको पता है, we भी प्रोनाउन है, you भी प्रोनाउन है, I भी प्रोनाउन है, they भी प्रोनाउन है, it भी प्रोनाउन है, me भी प्रोनाउन है, us भी प्रोनाउन है, him भी प्रोनाउन है, her भी प्रोनाउन है, this, that, these, those, ये सब प्रोनाउन है और इनका किरदार हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कलीदी होता है। जैसा कि अगर हम मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल में देखते हैं कि अली स्कूल जाता है। अब गौर कीजिएगा इस फिक्रे पर कि अली स्कूल जाता है। अली क्या है? अली के नीचे मैंने लाइन लगाई है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है ताकि आपको पता चले कि अली एक नाउन है और इसका इंग्लिश में जो इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह होगा, अली गोज टू स्कूल। अजीज तुलबा, अली एक नाउन है, हमने इसे बतौर नाउन इस्तेमाल किया और अब जो हमारा दूसरा फिक्रा होगा या सेंटेंस होगा उसके अंदर हम अली की जगह उसकी प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। वो एक अच्छा लड़का है। वो एक अच्छा लड़का है। तो जब हम इसको अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे या इसका सेंटेंस बनाएंगे तो ही इज अ गुड बॉय। इससे मुराद ये है अजीज तुलबा के ऊपर वाली जो एग्जाम्पल है जिसमें अली गोज टू स्कूल, वहाँ पे अली क्या है? अली को बतौर हमने नाउन इस्तेमाल किया है, जबकि अली की जगह जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ही है, वो इसकी प्रोनाउन है। तो ही इज़ अ गुड बॉय, तो हम क्या करते हैं कि जब कोई जुमला या कोई फ़िक्रे हम बना रहे होते हैं या किसी के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने अली के बारे में लिखा, तो हम क्या करते हैं कि पूरे पैराग्राफ के अंदर शुरू में तो नाम लिख देते हैं, लेकिन बाकी फ़िक्रात के अंदर हम नाम की बजाय यानी इस्म की बजाय प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, जिसका मकसद फ़िक्रों, जुमलों और पैराग्राफ के अंदर इख्तसार को लाना होता है। अजीज़ तुलबा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सिर्फ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा टॉपिक है। इसमें सिफ्त से मुराद किसी इस्म या इसमें ज़मीर को हम वाज़े करने या इसके मानी में इजाफ़ा करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसी इस्म की सिफ्त को बयान करता है। ये सिफ्त यानी कैफियत का नाम है, जैसा कि गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, लेज़ी वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो इसमें सिफ्त अमूमन इस्तेमाल करते हैं, गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट,
लेजी, प्रिटी, वेल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ब्रेव, कवर्ड। अजीज तलबा, ये मैंने आपके सामने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं जो एडजेक्टिव हैं। गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, लेजी, प्रिटी, वेल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ब्रेव, कवर्ड, इसी तरह जेनरियस वगैरह, ये सब के सब। अजीज तुलबा, फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अ प्रिटी गर्ल। प्रिटी क्या है? एडजेक्टिव है। किसके मुतालिक खबर दी जा रही है? शी के मुतालिक, कि वो एक खूबसूरत लड़की थी। ही इज़ एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है। ही इज़ अ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। टॉल कहते हैं लंबे को। अब अली के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो एक लंबा लड़का है। ही मतलब वो एक बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा होना उसकी कैफियत को बता रहा है कि वो इस वक्त बूढ़ा हो चुका है। ही इज़ वेल नाउ, वो अब ठीक है, बेहतर है, अच्छा है। वेल क्या है? ये भी एक एडजेक्ट है जिसे हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। तो तो हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब फेल को कहते हैं। फेल से मुराद किसी काम का करना या होना, ज़हर करना होता है। ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम के करने या होने को ज़हर करे या सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के मुतालिक कुछ बतलाए, उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीड। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना, ये एक वर्ब है। राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, ये भी एक वर्ब है। उसके बाद गो, जाना, ये भी एक वर्ब है। उसके बाद प्ले, खेलना, ये भी एक वर्ब है। तो इसके बाद अगर हम गौर करें इज, एम और आर पर, और वाज पर, तो इनके अंदर भी किसी इस्म की मुतल्लिक बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के बारे में ख़बर दी जा रही है। जैसे कि हम कहते हैं दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, ये एक कलम है। अब इज़ यहाँ पे कलम के मुतल्लिक बता रहा है, यानी सब्जेक्ट को ज़हर कर रहा है, यानी फ़ाइल को। इसमें सब्जेक्ट कौन है? पेन। उसके बाद हम देखते हैं वी प्ले क्रिकेट। क्रिकेट
پلے اور وہی ہمارا جو اصل مقصد ہے فائل فیل کو ظاہر کرنا۔ فیل کیا ہے؟ پلے کھیلنا۔ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، اس میں پلے ہمارا فیل ہے، ورب ہے۔ عزیز طلباء، آپ اچھی طرح آشنا ہیں کہ فیل کیا ہوتا ہے۔ فیل کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ فیل حال ہو، فیل مستقبل ہو یا فیل ماضی ہو، اس میں ہونے والے امور کو یا کام کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس مثال کے ذریعے ظاہر کیا کہ وہی پلے کرکٹ، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، اس میں کھیلنا ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ ایک فعل ہے، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ایڈورب، متعلق فعل۔ ایڈورب سے مراد ایسا لفظ جو کسی ایڈجیکٹو، مطلب اس میں صرف ورب یعنی فعل یا کسی اور ایڈورب کے معانی میں اضافہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئکلی، ویری بیوٹیفل، ایگزیکٹلی، ایکسٹریملی ویل، ہارڈلی، کمپلیٹلی، سمپلی، بیکاز، انفارچونیٹلی۔ تو یہ ہمارے ایڈورب ہیں۔ ان کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کسی اسم صفت، فعل اور ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسا کہ دا فاکس، یہ میں ایک ایگزامپل لکھ رہا ہوں، دا فاکس رنس۔ اب اس فکرے پہ غور کریں، دا فاکس رنس۔ اگر ہم یہاں تک بات کو محدود کر دیں تو یہ ایک مکمل فکرہ ہے۔ فاکس کیا ہے؟ کہ دوڑتی ہے یا دوڑتا ہے۔ اور اگر اس میں ہم کوئکلی کا اضافہ کر دیں، the fox runs quickly، تو کوئکلی کا مطلب ہے تیزی سے۔ تو اس نے اس کے دوڑنے میں یعنی اس کے فعل میں اضافہ کیا ہے، یعنی اس کا جو ورب ہے، فعل ہے دوڑنا، اس میں اضافہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہم ایڈورب کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور مثال سے، شی سنگس ایکسٹریملی ویل۔ اب وہ گاتی ہیں، اگر بات یہاں تک محدود رکھی جاتی تو بھی فکرہ اپنے معنی کے لحاظ سے درست تھا، لیکن ایکسٹریملی ویل لگانے سے فکرے کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ سنگس گانا جو اس کا فعل ہے، اس کے فعل کے متعلق اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اچھا گاتی ہے، بہت ہی اچھا گاتی ہے۔ اس لیے کہ جو وہ کام کرتی ہے وہ نہایت ہی خوبصورتی اور اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ تو شی سنگس ایکسٹریملی ویل، اس طرح ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فعل ہے اس کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے معنی میں، اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے ایکسٹریملی ویل لگانے سے۔ عزیز طلباء، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے پریپوزیشن۔
پریپوزیشن کو اردو میں حرف جار کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ یا ورڈز ہوتا ہے جو کسی نون یا پرونون کا تعلق دوسرے لفظ کے ساتھ وابستہ کرتا ہے، قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی پریپوزیشنیں ہیں جن میں سے فار ایگزامپل ان، آن، آف، انڈر، آفٹر، اس کے علاوہ اوور، آف، انٹو، etc۔ تو یہ حروف جار یعنی پریپوزیشنیں ہیں جو ہمارے نون یا پرونون کا تعلق دوسرے کسی لفظ کے ساتھ قائم کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر the cat is under the chair، the cat is under the chair۔ اب اس سینٹینس میں یا جملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بلی ایک ناؤن ہے، the cat، اس کا تعلق کیا ہے؟ انڈر پریپوزیشن لگانے سے کس سے جڑ گیا ہے؟ چیئر سے، یعنی بلی چیئر کے نیچے ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ the thief was in the room، the thief was in the room۔ اب دیکھو تھیف ایک چور ہے، ایک ناؤن ہے، اور اس ناؤن کا تعلق کس سے جوڑا گیا ہے؟ روم سے، اور اس کے جوڑنے میں جو حرف یا پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے وہ ان ہے۔ تو عزیز طلباء، ہمارا یہ جو ٹاپک ہے پریپوزیشن، اس کا مقصد کسی ناؤن یا پروناؤن یعنی اسم یا اسم ضمیر کا تعلق کسی دوسرے لفظ کے ساتھ قائم کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارا نیکسٹ ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے دا کنجکشن۔ کنجکشن مطلب حرف عطف، ایسا لفظ جو مختلف الفاظ یا دوسرے مجموعے الفاظ کو آپس میں ملاتا ہے۔ مثلا اینڈ، اور، بٹ، یٹ، تھرو، ویدر، etc۔ یہ تمام ورڈز کیا کرتے ہیں کہ ایک جملے کا تعلق دوسرے جملے سے قائم کرتے ہیں، یعنی یہ کلاز یا فریزز کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ انہیں ہم اردو میں حروف عطف اور انگلش میں دا کنجکشن کہتے ہیں۔ ایسا لفظ جو مختلف الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی دوسرے جو الفاظ ہوتے ہیں جو مجموعہ کلام ہوتے ہیں ان سے جوڑنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ الفاظ اینڈ، اور، یٹ، بٹ، تھرو، ویدر، etc۔ عزیز طلباء، یہ ہمارے پاس ورڈز ہیں۔ اب ہم ان کی ایک ایگزامپل دیکھیں گے اور اس ٹاپک کو کلوز کریں گے۔ علی اینڈ نرما are singing a song، or singing a song۔ عزیز طلباء، اس میں آپ بڑا واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو
اسموں کے درمیان تعلق کو جوڑنے کے لیے ہم نے اینڈ یعنی اس کنجیکشن کا استعمال کیا ہے، تاکہ ان کے درمیان جو تعلق یا ربط ہے وہ اس حروف عطف کے ذریعے قائم ہو جائے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا کنجیکشن یعنی حرف عطف۔ عزیز طلباء، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جو ہمارا پارٹس آف سپیچ کا لاسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے انٹرجیکشن یعنی حرف فجائیہ۔ حرف فجائیہ ایسا لفظ ہوتا ہے یا آواز ہوتی ہے جو جذبات یا احساسات کا بے ساختہ اظہار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حرف فجائیہ کو ہم اردو میں حرف تعصف یا انبساط یا تعجب بھی کہہ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے ہم کہتے ہیں الاس، کسی چیز کے نقصان یا کسی کے جانے پر یا کوئی چیز کھو جانے پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں افسوس، ہائے افسوس وغیرہ۔ اسی طرح ہم انگلش میں الاس استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم ہرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ویل ڈن کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی کام اچھا ہوا ہے تو ہم اسے اپریشیٹ کرنے کے لیے ویل ڈن کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ فلاں شخص نے یہ کام اچھا کیا۔ جیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم جب اچھا کھیلتی ہے تو ہم کہتے ہیں ویل ڈن پاکستان۔ تو اس کے ساتھ بریوو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اوہ، آہا، ETC۔ تو یہ ورڈ ہم عموماً اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سے نکلنے والے ایسی آوازیں جو ہمارے احساسات اور جذبات کا بے ساختہ اظہار کرتی ہیں، انہیں ہم انٹرجیکشن یا حرف فجائیہ کہتے ہیں۔ جیسے الاس مائی سن ہیز فیلڈ، الاس مائی سن ہیز فیلڈ، مطلب میرا بیٹا فیل ہو گیا ہے۔ تو اس میں یہ جو ورڈ ہم نے استعمال کیا ہے اسے ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں، ہرا۔ یہ ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ہرا کے ذریعے، اور الاس سے ہم افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ تو پاکستان، یا ہم کہتے ہیں وی ہیو won the میچ، ہم میچ جیت چکے ہیں۔ تو اس میں خوشی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھے ہمارے پارٹس آف سپیچ، جیسا کہ ہم نے اس پر پہلے 3 لیکچر دیے تھے، پھر آج ہم نے سوچا کہ ان کی ریویژن کر دی جائے تاکہ مزید طلباء کو آسانی ہو۔ اللہ حافظ۔